अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको अंदरून शहर वॉल सिटी का एक लर्जा खेज वाकया सुनाएंगे। थाना जक्की गेट की हदूद में एक ब्लाइंड मर्डर होता है, जहां एक शख्स को गले में रस्सी डालकर फंदा देकर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस को 15 पर इत्तला मिलती है कि एक लावारस लाश ग्राउंड में पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब शनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि मकतूल नशे का इस्तेमाल करता था और उसे किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े की FIR मकतूल की बहन की मुद्दत में नामअलूम अफराद के खिलाफ दर्ज की जाती है। नाज़रीन, ये वाक़या थाना जक्की गेट का है, जहां आम तौर पर मामूली नौयत के मुकदमात जैसे मोबाइल चोरी या छोटी मोटी दफात दर्ज होती हैं, लेकिन आज से 11 बरस पहले यहाँ पर कत्ल की FIR दर्ज हुई थी और अब एक दहाई के बाद दोबारा कत्ल की वारदात सामने आई। अहम बात यह है कि इस मुकदमे की मुद्दइया भी एक खातून है और इस केस की तफ्तीश का टास्क भी एक खातून पुलिस ऑफिसर को सौंपा गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि ख़वातीन ना सिर्फ इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं, बल्कि इंसाफ के दिलवाने के अमल में भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे मकतूल की बहन मुद्दइया मुकदमे की गुफ्तगू, जो इस वाक़े के बारे में अपने तासरात बयान करती हैं। आइए सुनते हैं बहन की जुबान। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि वॉल सिटी में एक कत्ल की वारदात होती है और पुलिस स्टेशन थाना जक्की गेट में ये मुकदमा दर्ज होता है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जक्की गेट जो है उस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लेती है, बल्कि मुलजमान को गिरफ्तार कर लेती है। इस मुकदमे की मुद्दइया जिनका भाई था उसको कत्ल किया जाता है। ये कत्ल की वारदात कैसे हुई, पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, मुकदमा दर्ज हुआ, कितने अरसे बाद मुलजमान को पकड़ा गया और किन बुनियादों पे पकड़ा गया, ये आगे चल के हम आपको पुलिस का मौक़िफ़ भी सुनवाएंगे। आप ये बताइएगा कि आपके भाई को कत्ल किया गया और आप मुकदमे की मुद्दइया थी? जी, मेरे भाई को कत्ल किया गया और मैं मुद्दइया हूँ। अच्छा, क्या हुआ वाकया ज़रा? वाकया ये हुआ है कि वो घर में नहीं आया करते थे, 4 साल से आते थे जी। अच्छा। मिल के चले जाया करते थे, रहते वो यहीं दिल्ली दरवाज़ा में थे ना, श्री भाई का काम करते थे यहाँ पे। तो जिस दिन शादीशुदा थे? नहीं, अनमैरिड थे, नशा करते थे ना। तकरीबन 43 ईयर्स थी। 43 अंशात का कोई? हाँ जी, नशा करते थे ना। अच्छा, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के लेटने लगी तो मुझे मुमानी की कॉल आ रही है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इन्होंने कभी इस टाइम कॉल की नहीं है। मैंने फ़ोन यस किया तो मुझे कहती हैं आसिम को ना किसी ने मारा है तो उसको पुलिस ले गई है। मैंने कहा चले मैं ना भाइयों को बोलती हूँ, दूसरों को खुद ही छुड़वा के ले आते हैं। कहती नहीं, वो मर गया है। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मर गया, किस तरह मर गया? वो कहते हैं ना किसी ने ना उसको कत्ल कर दिया है। मैंने अपने भाइयों को जाके जल्दी में अफरा तफरी में बताया। मैंने कहा उस्मान सुफियान इस तरह से ना भाई का मसला बन गया। उन्होंने उसी वक्त निकले आए हैं, देखा। बाद में जब उन्हें पता चला कि अम्मी की सेकंड मैरिज थी, उन्होंने कहा ब्लड से जो रिलेटेड है ना पुलिस वालों ने कि उनको बुलाए ना। वो मैं थी, भाइयों ने मुझे कहा कि अभी आप आ जाएँ ना। मैं आई तो सर जो SP थे वो थे, मैम थी, तो डेड बॉडी पार्क में पड़ी हुई थी उसकी। सर ने मुझे, मैं पोस्टमार्टम करवाने की में रजामंद नहीं थी, मुझे सर ने फोर्स किया कि ये एक जान है जो कि इन लोगों ने बेफजूल में ली है। अल्लाह ताला ने अगर दी है ना तो इन लोगों का काम नहीं था लेना ना। आप लोगों को इंसाफ की ज़रूरत है तो आप इंसाफ हासिल करें। चंद पैसों के लिए उन्होंने नशे के लिए आपके भाई को मार दिया। सर ने मुझे इस चीज़ की उम्मीद दिलवाई तो पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। उसके बाद मैम ने मुझे कहा कि हम लोग पूरी तरह आपको ना कोशिश करेंगे कि मुलज़िमान पकड़ जाएं, क्योंकि मैं खामोश हो गई थी। मुझे यही था कि ये एक अंधा कत्ल है, इसका कोई मिलना ही नहीं है सुराग कि कोई है नहीं है। मगर मैम ने पता करके पकड़ के बुलाया, दिखाया हर चीज़। मुझे बहुत अच्छा लगा। SP साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया। बाकी मैम आयशा ने तो बहुत ज़्यादा ही किया हमारे साथ ना। अच्छा, ये बताइएगा कि जब वहाँ पे डेड बॉडी मिलती है आपके भाई की तो क्या बज़ाहिर लगता है, कैसे कत्ल किया गया था? सर मैं जिस वक्त आई थी ना, मेरे से पहले जो लोगों ने देखा ना वो ज़मीन पे लेटा हुआ था। ठीक है, पार्क में? पार्क में, हाँ जी, ये बिल्कुल थाने के सामने पार्क है ना। ठीक है। जिस वक्त मैं आई हूँ ना उसको चारपाई पे लेटा दिया गया हुआ था। ठीक है। मगर मुझे उस वक्त यही बताया गया है, फिर मैंने तस्वीरें देखी हैं उसकी, उसके गले में फंदा था। ठीक है। कि बहुत बुरी तरह से ना उसकी रगें बाहर को आई हुई थी
جس میں مجھے دیکھا، میں نے دیکھا، پھر مجھے پولیس نے بھی بتایا کہ آپ کے بھائی کا نا مرڈر ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ویسے نہیں مرا ہے. تو اس وجہ سے پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی جب میں نے تصویریں دیکھ لی تو مجھے تو پکا ہو گیا یقین کہ کسی نے اس کو جان بوجھ کے مارا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا مقدمہ درج ہو گیا، جی بلائنڈ مرڈر تھا، مشکل ہوتا ہے بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کرنا، اور کوئی شواہد بھی نہیں تھے، کوئی کسی پہ آپ کو شبہ بھی نہیں تھا، پھر انویسٹیگیشن کے پاس کیس آ گیا، تو پھر انویسٹیگیشن نے کیسے ہیلپ کی، کوئی کیوں دیا آپ نے، کوئی آپ نے؟ یہ تو میم عائشہ آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے کس طرح سے کی ہے. میری طرف سے تو پورا ٹارگیٹ ہی ان کے لیے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چند دنوں میں انہوں نے ملزمان کو پکڑ کے بیان ریکارڈ کر کے میرے سامنے بٹھا کے انہوں نے پوچھوا دیا. تو میں تو اس امید میں ہی نہیں تھی، مجھے یہی تھا کہ بس یہ کیس اب ختم ہے. جب اس کو دفن کر دی یا بات میں نے کہا یہیں پہ ختم ہو گئی ہے، نہ کسی نے کیس چلانا ہے نہ چلے گا. مگر یہ بہت زیادہ پولیس والوں نے بہت تعاون کی ہے کہ بہت ہماری ایک طرح سے پہلے لوگ کہتے تھے نا پولیس ایسے کرتے، پولیس ویسے نہیں، ان سب نے بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ. تو بہت اچھا. اچھا یہ بتائیں کہ جب ملزمان پکڑے گئے پھر آپ کو کیا پتا چلا کہ وجہ انات کیا تھی ان کی؟ وہ یہی کہتے ہیں جی، کتنے لوگ تھے ملزم؟ 2 تھے. پہلے تو ایک پکڑا گیا تھا، پھر دوسرا بھی میم نے پکڑا. تو وہ یہی کہتے ہیں جی ہم نشہ مانگ رہے تھے تو وہ نشہ دے نہیں رہا تھا، اس کے پاس تھا. تو انہوں نے اپنے بیان میں خود بتایا ان لوگوں نے کہ پھر ان سے یہ کویسچن کیا کہ نشہ تم لوگوں کا تھا؟ کہتے نہیں اسی کا تھا، ہم اس سے چھین رہے تھے نا کہ ہمیں دے دو. تو ایک نے اس کی ٹانگیں پکڑی ہیں، ایک نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کی موت کر دی. جو ملزم ہیں وہ بھی نشہ کرتے ہیں؟ ہاں جی. یہی کے رہنے والے ہیں؟ جی یہیں کے رہنے والے ہیں. اچھا بھائی کتنے عرصے سے نشہ کرتا تھا؟ پہلے تو کرتا تھا، مگر یہ کوئی آئس نشہ چلا ہوا ہے، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، نہ مجھے پتا وہ کیا ہے. یہ 2-3 سال سے سن رہے تھے کہ وہ آئس کا بھی کرنے لگ گیا ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی، سننے میں آیا تھا، مگر ہمارے سامنے اس نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا تھا. کہ سگریٹ بھی ہوتا ہے نا گھر میں، وہ بھی نہیں پیا کرتا تھا، ہم سے الگ ہو کے سیپریٹ ہو کے اس نے پینا ہے. مگر یہ کنفرم تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے. بھائی جو ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں بہنوں کو، چاہے وہ نشے کا استعمال کرتے ہوں گے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ موت بھی اس کی ظاہر وجہ نشہ ہی بنا اور نشہ کرنے والے قاتل نکلے؟ کوئی میسیج ایسا آپ کے دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے کہ منشیات تو لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتی ہے، جانیں بھی چلی جاتی؟ بالکل جاتی نہیں ہے، جا رہی ہیں، بہت سے لوگوں کی جا رہی ہیں، دیکھا ہے، سنا ہے. تو میں تو یہی کہوں گی جتنے بھی لوگ اس گندی ضلالت کو لے کے پھر رہے ہیں نا، خاص طور پہ جو بیچتے ہیں نا، ان لوگوں پہ پولیس کارروائی کرے، ان کو پکڑے، ان کو کنٹرول کریں گے نا تو یہ ہمارے بچے بھی رک جائیں گے. اگر یہ بیچنے والے نہیں نہ رکیں گے تو استعمال کرنے والے بھی نہیں رکیں گے. تو ان سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو جنہوں نے تم لوگوں کو پالا ہے، پوسا ہے، جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، مگر اس لعنت سے دور رہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ وال سٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے باؤ اجداد بھی یہیں کے رہنے والے ہیں، اور یہ وال سٹی حکمران جماعت کا گڑھ رہا ہے. جی بالکل. حلقہ رہا ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی یہاں سے کامیاب ہوئے، حمزہ شہباز شریف صاحب بھی ہوئے. حکومت کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گی نشے کے لیے؟ آپ وال سٹی کی رہنے والی ہیں، ادھر دیکھ کے بتائیے گا. حکومت کے لیے یہی ہے کہ جتنے نشئی عام روٹین میں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کو پکڑ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ رکھیں یا جیسے بھی ہے ان کو کور کریں. یہ کور کریں گے تو ہو جائیں گے، ورنہ یہ ضلالت اسی طرح ہی ملتی رہے گی. کوئی ماں ایک طرح سے بیٹے کو روئے گی، کوئی بہن بھائی کو روئے گی، کوئی بیوی شوہر کو روئے گی. تو اگر ہماری حکومت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. تو میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جو یہ اسمگلنگ کرتے ہیں ڈرگس کی، اس کی روک تھام کریں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سر ناظرین، آپ نے مقتول کی بہن کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں اطلاع ملی کہ ان کے بھائی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے. لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی. اب ہم آپ کو سنوائیں گے اس پولیس آفیسر کی زبانی جو اس کیس کی تفتیش پر مامور ہیں، اور یہ ایک خاتون پولیس آفیسر ہیں جنہیں اس تھانے میں قتل کی واردات 11 برس کے بعد پیش آنے پر یہ مشکل ذمہ داری دی گئی. انچارج انویسٹیگیشن عائشہ اعظم نے نہ صرف اس کیس کو سنجیدگی سے لیا
बल्कि अपनी मेहनत और पेशा वराना सलाहियतों से उन नामालूम कातलों को गिरफ्तार भी किया और ये इंकशाफ हुआ कि मकतूल को कत्ल करने वाला एक शख्स नहीं बल्कि 2 अफराद थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस बात का सबूत है कि कानून और इंसाफ के इदारे अगर संजीदगी से काम करें तो नामालूम मुजरिम भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। आइए सुनते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आयशा आज़म की जुबान। अब हम आपको इस केस के हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ सुनवाते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ज़की गेट जो है आयशा आज़म साहिबा, उनसे हम ये तफसील जानते हैं कि एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था और कोई इसमें ठोस ऐसे सबूत नहीं थे। क्या बुनियाद बनी, किस तरह से मुलज़मों तक पहुंचा गया और वजह अनाज जो थी वो क्या थी, क्या वही वजह थी जो मुद्दई मुकदमा जो खातून बहन है मकतूल की, उन्होंने बताया कि नशा मंशियात जैसी लानत, क्या वही थी वजह अनाज। आयशा साहबा आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आप खातून इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है और इतना हीनियस क्राइम जो तसव्वुर किया जाता है 302 की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाला मुकदमा, वो आपने ट्रेस किया और उसमें 2 मुलज़मान जो है वो गिरफ़्तार किए और ब्लाइंड मर्डर था। सबसे पहले इसकी तफसील बताइएगा। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह है कि 20 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजे जो सा है पुलिस को इतला मिलती है कि एक जो सी है डेड बॉडी ज़की पार्क में मौजूद है। पुलिस एज़ यूजुअल जो सा मौका पर रिस्पॉन्ड करती है। हमारी जो टीमें जो सी हैं क्राइम सीन यूनिट की, PFSA की, वो मौका पर जाती हैं। वहाँ पर एक डेड बॉडी नामालूम जिसकी अभी कोई शनाख्त नहीं थी, कोई शनाख्त नहीं थी, वो मौजूद होती है। उसके गले में रस्सी लिपटी होती है। एविडेंस कलेक्शन वगैरह होती है। हम उसमें हमारा अगला ये टास्क होता है कि हमने इसमें देखना है इसके लाश के जो फौत हुआ है बंदा, इसके वारिस कहाँ हैं। वो हम विद इन 1 आवर जो सा हम वो ट्रेस आउट करते हैं। हमें पता चलता है कि ये बंदा जो सा है ये ऑन एंड ऑफ यहाँ रहता है इसी इलाके में। इसके जो रिश्तेदार हैं, वो इसके जो करीबी हैं बहन भाई, वो इधर ठोकर वाली साइड पे कहीं रहते हैं। तो बज़रिया फ़ोन हम उनको इतला देते हैं, उनकी बहन आती है और उनकी मुद्दत में 302 का पर्चा दर्ज होता है। ठीक है। अगला हमारा था कि हम जो डेड बॉडी को वहाँ से मूव करें, उसका पोस्टमार्टम वगैरह हो और जितने भी एविडेंस हैं वो हमारी टाइमली जो सी उसको कलेक्ट करें और फ्रांसिक के लिए भेजें। ठीक है। इनिशली इस तरह है कि जैसे ये सिनेरियो बना हुआ था डेड बॉडी का, और बिल्कुल चूँकि इंसिडेंट का जो टाइमिंग है वो रात की थी, यानी कि 3 से 5 के दरमियान। ठीक है। तो हमने लोकेलिटी में जाके चेक किया, कैमरास चेक किए, काफ़ी उस पर वर्किंग की। सेफ सिटी पे हमने जाके तकरीबन आगे और पीछे मिला के 24 आवर्स की हमने वीडियोस ली, हमने मूवमेंट चेक की। इस बंदे का ये जो आसिम नामी बंदा है, इसकी हमने सारी स्केड्यूल चेक किया कि ये क्या करता था, किसके साथ उठता बैठता था। तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी क्लिक हुई कि इसके साथ इसका चंदू नाम का दोस्त है जिसके साथ ये ज़्यादा उठता बैठता था। ठीक है। वो भी मंशियात का आदी था। वो भी मंशियात का आदी था। अब हमारे पास सिर्फ ये एक नाम एक सामने था, हमें कोई पता नहीं था कि वो किस तरह का इसकी अपीयरेंस है, वो क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है। हमने जस्ट अपीयरेंस पे काम किया। हमने इसके साथ के इसके जितने भी मिलने वाले थे लोकेलिटी में, इसके साथ के नशा करने वाले इलाके में जो और लोग थे, हमने हर बंदे को इंटेरोगेट किया। एक अपीयरेंस ही पता चली कि जी फ़लाँ बंदा था, इस तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे और कल रात वो उसके साथ था। हमें उसके कुछ भी इसके अलावा में बिल्कुल कोई क्लू नहीं मिला। हमने उस पर वर्किंग की। हमने अपने उस सारे सराउंडिंग में देखा, अपने एरिया में देखा कि कौन कौन सा रास्ता चलता है, और हमने फिर सारा उसको बैक ट्रैक किया। ठीक है। उस बैक ट्रैक में हमें फिर एक 5 सेकंड का एक क्लिप मिला, लेकिन उसमें भी वो चेहरा उसका वाज़ह नहीं था कि उससे हम ये आइडिया लगा सकें कि एक्चुअल में बंदा कौन है। अच्छा, ये हमारा सस्पेक्ट नहीं था, ये वो बंदा था जो इसका दोस्त था और वकूए की रात उसके साथ देखा गया था। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हम जो इलाके में और हमारे सराउंडिंग में जितने भी ये नशा करने वाले लोग हैं फ़र्दन हम इनको लाते हैं, इनको इंटेरोगेट करते हैं। उनमें से कोई भी इसको आइडेंटिफाई नहीं करता उस हुलिये को। एक बंदा जो सा होता है जो हमारा को अक्यूज़ भी है अब,
ندیم عباس, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو سا بندہ ہے یہ ٹھنڈیاں ہیں, یہ ٹھنڈیاں ہیں جی, عرف ٹھنڈیاں اس کا نام ہے, اور یہ بندہ ہو سکتا ہے, اور اسی طرح ہی اس کا طریقہ واردات ہی یہ ہے, یہ لوگوں سے پیسے بھی چھینتا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے, اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو ہم اس میں تھوڑا سا شاک بھی ہوئے, پھر ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کر دی, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو کلو لیس تھے, ہمارے پاس تو اگر میں 1% بھی ایک چیز ہمارے سامنے, ہم اس پہ پھر ورکنگ شروع کر دیتے تھے. تو اس میں پھر ہم نے ہسٹری نکالی, اس کے ریلیٹیو نکالے, اس کے بیوی بچوں تک پہنچے, تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ اس دن سے, جس دن سے وقوع ہوا ہے, اس دن سے یہ غائب ہے. اس دن سے یہ غائب ہے. یہ جہاں پہ رہتا تھا, جہاں سوتا تھا, اٹھتا کے ساتھ تھا, یہ ساری اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ ساری اس دن سے بالکل کلوز ہو گئی ہے, اور وہ سرے سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, غائب ہے, منظر سے غائب ہے. جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ یہ بالکل اس کا منظر سے غائب ہونا, یہ ہمیں ڈیم شور ہو گیا کہ بھئی یہی بندہ انوالو ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پھر اس کے ایک یہ موبائل فون چھوٹا استعمال کرتا تھا, اس کا نمبر حاصل کیا, اس پہ ہم نے ورکنگ کی, اور ہم نے پھر اس کو ٹریس کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے جو سا یہ بندہ ہم نے اس کو قابو کر لیا. جب یہ ہمارے پاس, ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا, تو مجھے ذاتی طور پہ اس کی کہانی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بیانات بدلتے تھے. اس کے بیانات, پہلے تو جس دن ہم نے پکڑا اس دن یہ فل نشے میں تھا, اس کو کوئی ہوش نہیں تھا. ہم نے اس کو پھر تھوڑا سا ٹائم دیا, اس کو انٹیروگیٹ کیا, تو اس کی بات مس میچ ہو رہی تھی. اچھا, پھر کافی تھوڑی محنت کی, اس کے بعد اس نے ایڈمٹ کیا کہ جی میں نے مرڈر کیا. لیکن میں ذاتی طور پہ مجھے یہ ایک بندے کا کام لگ نہیں رہا, کیونکہ جو مقتول تھا وہ فٹ تھا, اور وہ مطلب کہ ورکنگ کنڈیشن میں تھا, وہ اس قدر نشئی نہیں تھا کہ بالکل جو ٹھیک ہے ڈیڈلی نشہ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں. وہ بندہ خود کماتا تھا, 2-4 دن خود اپنا پیسے کمائے, پھر اپنے پیسوں سے نشہ کیا ہلکا پھلکا, وہ اس طرح کا بندہ تھا. ٹھیک ہے. جب اس کو ہم نے ٹریگر کیا, اس نے پھر ہمیں بتایا کہ جی آپ فلاں بندہ ہے, اس کو آپ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ تھانہ زکی گیٹ میں ایک تو بطور خاتون آپ انچارج انویسٹیگیشن ہیں, وہ یقیناً حکومت کا ویژن بھی ہے کہ خواتین کی جائے, تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ تعینات ہیں؟ جی مجھے ابھی 6 منتھ ہوئے ہیں, تو بڑا محدود سا یہ پولیس اسٹیشن ہے. کس طرح کا جرم یہاں پہ زیادہ سرزد ہوتا ہے؟ یہاں پر زیادہ تر چھوٹے کرائم ہی ہوتے ہیں, جیسے موبائل چوری, زر کے. ٹھیک ہے. چونکہ ادھر بینک وغیرہ اس ایریا میں نہیں ہے, تو فائنینشیل کرائم نہیں ہوتا. اور یہ مرڈر بھی جو سا ہے تقریباً 11 سال بعد 11 سال کے بعد اس تھانے کی حدود میں 11 سال بعد یہ مرڈر قتل کا FIR جو مقدمہ درج ہوا. جی. اچھا, کچھ یاد ہے کہ 11 سال پہلے یہاں پہ کس کا قتل ہوا تھا اور کون سی FIR تھی آپ کو؟ نہیں, میں نے اس پہ نہیں ورکنگ کی, لیکن اوور آل کمپیریٹیولی یہ ایریا جو سا ہے یہ کرائم کے لحاظ سے تھوڑا سا سکون ہے. کوئی ڈکیتی یا چوری کی وارداتیں, مطلب موبائل چوری کی ہوتی ہیں, لیکن بڑی کوئی واردات نہیں ہوتی ہے الحمدللہ. ابھی تک تو ایسی کوئی ہینیس نیچر کی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو 302 کی FIR جو ہے وہ اس پولیس اسٹیشن میں 11 سال بعد درج ہوتی ہے. اور اس پہ سب سے بڑی بات, ویسے تو کسی کی جان گئی اس واردات میں, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ نے ٹریس کیا, 11 سال بعد پہلا مقدمہ 302 کا درج ہوا, تو یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. تو کوئی اعلیٰ افسران نے کوئی شاباش, کوئی گڈ ورک پہ؟ جی ڈیفینیٹ سی بات ہے. ہمارے جو سینئرز ہیں جناب DIG صاحب انویسٹیگیشن, SSP صاحب, SP صاحب, تو ان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ان کی سپورٹ سے اور ان کا وہ ہم پہ جو ٹرسٹ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ بڑا آپ کے لیے سپورٹیو ہوتا ہے. اور ایز اے فیمیل میرے لیے تو بڑا یہ چیلنجنگ کیس تھا, اور میرا بطور انچارج انویسٹیگیشن فرسٹ پوسٹنگ ہے ادھر تھانے میں, تو افسران کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ایک تو میل تو ہمارے جو سے ہیں آفیسرز, ہمارے کولیگ,
وہ تو پہلے سے ہی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن بطور فیمیل ہم نے اپنے آپ کو پروو کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. آپ انچارج انویسٹیگیشن بھی خاتون ہیں اور 11 سال بعد جو مقدمہ درج ہوا اس میں بھی مدعیہ جو ہے وہ خاتون ہے، تو کافی اچھا آپ کا ہوا ہوگا ورکنگ ریلیشن، آپ کو آسانی رہی ہوگی مدعیہ کو پوچھنے کے لیے، کسی مقدمے میں مدد حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں یہ جیسے آپ کا بھی بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، یہ ہماری جاب ہے، ہماری جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس کمپلینٹ آ گیا ہم نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے، یہ ہماری جاب ہے. وہ اب چاہے وہ فیمیل ہے یا چاہے اس کی جگہ میل ہوتا ہے، واٹس ایور وہ کسی بھی ایج کا ہوتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر سپورٹیو بھی ہونا چاہیے اور اس کو پورا اعتماد میں رکھ کے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم نے اس کے بیہیویئر پہ نہیں چلنا، ہم نے اپنی ٹریننگ پہ چلنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ناظرین، آپ نے پولیس کی انویسٹیگیشن اور ملزمان کی گرفتاری کی تفصیل سنی، لیکن یہ کہانی صرف ایک قتل تک محدود نہیں بلکہ ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے. آئے روز منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور شہر بھر میں منشیات کی لعنت اپنے پنجے گاڑ رہی ہے. منشیات کا کاروبار ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا. منشیات کے استعمال کرنے والے نہ صرف اپنی زندگی اور آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ اب ایک دوسرے کی جان لینے لگے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ایسے لوگ منشیات چھیننے کی غرض سے قتل و غارت کرتے ہیں تو کیا قانون ان کو کوئی رعایت دیتا ہے یا نرمی برتتا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم پہلو ہے کیونکہ قانون کا مقصد معاشرے کو تحفظ دینا اور مجرم کو سزا دینا ہے. اس حوالے سے ہم نے ماہر قانون کی رائے شامل کی تاکہ وہ وضاحت کر سکیں کہ ایسے کیسز میں قانون کس طرح دیکھتا ہے اور کیا منشیات کے استعمال کرنے والے افراد کو کسی قسم کی رعایت دی جاتی ہے یا نہیں. آئیے سنتے ہیں ماہر قانون کی زبان. ذکی گیٹ، جس کو یکی گیٹ بھی کہا جاتا ہے پولیس اسٹیشن کو، ایک تو یہ بڑا امن کا گہوارہ علاقہ لگتا ہے کہ 11 سال بعد اس علاقے میں قتل کی کوئی FIR درج ہوئی، اور جو ہوئی وہ منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ تھے، ملزم بھی اور مقتول بھی. قانون میں یا عدالت میں جو نشے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، کوئی ان کو جو ہے وہ نرمی برتی جاتی ہے یا قانون کیا کہتا ہے منشیات کے استعمال کرنے والے ملزمان کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، جو منشیات استعمال کرنے کے بعد اتنا بڑا کرائم کرتا ہے وہ کسی قسم کا رعایت کا مستحق نہیں ہوتا. اس میں ہماری قانون بڑا سخت ہے. اس کے علاوہ ہماری جو کورٹس ہیں، ایون سپریم کورٹ نے بھی بڑی اس میں کلیئرلی بات کی تھی کہ یہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بنا پر بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں، ان کی روک تھام ہونی چاہیے. اور یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارا منشیات کا میٹر جو ہے حل ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں نے اس میں نئی ایجادات کر لی ہیں، ایسے سبسٹنس لے آئے ہیں کہ قانون بدلنا پڑ گیا، قانون میں ترامیم کرنی پڑ گئی، اور ان سبسٹنس کے حوالے سے جو نہیں ایڈ تھی ان کو ایڈ کیا گیا اور ان میں سزائیں بھی مؤثر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کوئی بھی جب قتل ہوتا ہے، کسی کو کوئی قتل کرتا ہے ملزم، تو اس میں وجہ انات بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس انات سے یا اس رنجش میں ملزم نے قتل کیا. اس میں ایک معمولی نوعیت کی وجہ ہے، جو ایڈکٹ ہیں، منشیات کے عادی ہیں، وہ ایک دوسرے سے منشیات حاصل کرنے کے لیے، منشیات چھیننے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر لپکتے ہیں، اور ایک جو مقتول ہے اسے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. قانون میں یہ وجہات کافی ہے سزا دلوانے کے لیے؟ دیکھیں بہت بڑی زیادتی ہے. ایک آدمی کی جان لے لی آپ نے صرف اس بنا پر کہ وہ ایک تھوڑی سی رقم کی سبسٹنس کو حاصل، رقم بھی نہیں، منشیات، میں نے کہا تھوڑی سی رقم کی سبسٹنس جو ہے، کوئی بڑی کوئی نہیں تھا کہ اس کو بیچ کے انہوں نے پیسے کمانے تھے. تھوڑی سی مقدار کو لے کر اپنے استعمال میں لا کر اس بندے کو جس طرح انہوں نے بے دردی سے مارا ہے، تو اس میں کسی طور پہ بھی وہ رحم کے مستحق نہیں ہے. اور کیونکہ یہ کریزی ہو جاتے ہیں دماغی طور پہ، اور اس آدمی نے اگر وہ بھی منشیات دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے. یہ دونوں لوگوں نے جنہوں نے مل کر ان پہ حملہ کیا اور اس کے تشدد والی بات کے طریقے سے اس کو گلا دبا کے مارا ہے، تو 100% سزا کے مستحق. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب کوئی FIR ہوتی ہے
نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، اور جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہے، تتیمہ بیان ہے، اس میں پھر ملزمان کو مدعی کی جانب سے نامزد کیا جاتا ہے۔ ایک تاثر یہ ہے لوگوں کا کہ شاید جو نامعلوم FIR ہوتی ہے اور اس کو بعد میں جب نامزد کر دیا جاتا ہے تو شاید قانون اس طرح سے اس کو پکڑ میں نہیں لے پاتا، اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسے حقائق ہیں؟ اگر تو ایسی دشمنی کی بنا پر کوئی نام لکھوائی جاتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے، اس کا دوسرے خاندان سے کوئی تنازع اتنا بڑا ہے اور ان کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، تو ایسے معاملات میں تو وہ دوسرے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو ملوث کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا جن کا نام دیا جاتا ہے اور بعد میں جیسے کہ یہ اس معاملات میں بھی ہے اور کچھ معاملات میں ہوتا ہے جس میں ثبوت ہوتے ہیں، ان کی اکرنس ہوتی ہے، ان کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے، تو وہ چیز پروف کر دیتی ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک حملہ کیا اور اس کے بعد آپ نے دوسروں کا نام دے دیا، کیونکہ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے، اندھا قتل تھا، یہ کسی وجہ میں تھا، بلائنڈ مرڈر تھا، تو اس میں بلائنڈ مرڈر میں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب یہ بات کھلی اور بات پتہ لگی اور تحقیقات ہوئیں اور اس نے خود بتایا کہ جس بنا پر میں نے قتل کیا اور اس کو بات نظر بھی آئی، تو اور اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ سے موقع دیکھ کر بہت ساری چیزیں آخذ ہو جاتی ہیں، اور بعد میں یہ جب لنک اپ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کس لیول پہ اس نے یہ جرم کیا۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو FIR میں نام لکھا ہوگا تو مضبوط کیس ہے اور بعد میں لکھا جائے گا تو ویک کیس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ بے شمار معاملات میں نکل آتے ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کے خلاف شواہد موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا، جو یہ زکی گیٹ والا مرڈر ہے، بلائنڈ مرڈر تھا، اب 2 ملزمان اس میں گرفتار کر لیے گئے، اس میں مقتول کی بہن ہے جو مقدمے کی مدعیہ ہے اور اس نے نامزد بھی کر دیا، ملزمان نے پولیس کسٹڈی میں اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ انہوں نے ہی قتل کیا۔ تو اس کے ٹرائل میں کون سے شواہد، کون سے ثبوت اتنے اہم ہوں گے انویسٹیگیشن پولیس کو اکٹھے کرنے یا عدالت میں پیش کرنے کے کہ واقعی ان کو سزا ملے، جن کی بتایا جاتا ہے کہ وہ ذہنی حالت بھی اور جسمانی حالت بھی ان کی ایسی نہیں ہے کہ ان کو ایک صحت مند انسان تصور کیا جائے، صرف نشے کی لت، نشے کی عادت جو ہے ان کو اس قتل کرنے تک لے گئی؟ دیکھیے جی، اب صورتحال ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ، جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں نشے کے اور اس پر بڑے بڑے کرائم کر رہے ہیں اور وہ کسی سطح پہ بھی ہوں، ان لوگوں کو اس بات پر نہیں کہہ سکتے کہ ان میں اب طاقت نہیں ہے، ان میں کوئی کمزوری ہے یا یہ ہاسپٹل جوگے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو 150 معاملے نظر آئیں گے کہ آپ مختلف علاقوں میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں کہ اب وہ کچھ لوگ بلیڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے پیسے مانگیں گے، آپ کو ایسے ہراس کریں گے۔ میں کچھ عرصہ دیکھتا رہا تو ایک منشیات کا بڑا عادی ڈیفنس روڈ پر کھڑے ہو کر گاڑیاں روکتا تھا اور خصوصاً خواتین ڈر کے اس کو پیسے دیتی تھی اور اس خوف سے کہ وہ میری شیشہ توڑ دے، اینٹ اس پہ پکڑی ہوتی تھی۔ تو کیا وہ حق ہے ان لوگوں کا جو منشیات کے عادی ہیں اور ان کی حالت بھی ایسی نظر نہیں آتی ہے کہ وہ بالکل ہے، لیکن ان کی جو وحشی حرکت ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ اس کا جس طرح اس بندے کو انہوں نے مارا ہے، قتل کیا ہے، تو ان میں پاور آ جاتی ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے والی، پتھر مار دیتے ہیں گاڑیوں پہ۔ ابھی ایک بڑی وائرل ہو رہی تھی ویڈیو کہ گاڑیوں کو پتھر لے کے ماری جا رہا تھا، لوگ گزر رہے تھے اور بعد میں پولیس آئی اور اس نے اس کو گرفتار کیا اور اس میں اتنی طاقت تھی کہ اچھی خاصی دوڑیں لگوا دی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کے درمیان جب یہ لیتے ہیں ڈرگس تو اس کے بعد ان کے طاقت کس طریقے اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ان کو پکڑنے کی کوشش کرے کوئی تو کس طریقے سے یہ ریڈی ہوتے ہیں دوسرے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت بھی ہم یہ سوچ لیں کہ جن پہ خلاف نہیں ملے گا، ان کے خلاف تو بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے کہ ان کے حرکات کیا ہیں، ان کی پہلے جو موومنٹس ہوگی اس سے ساری چیزیں ملیں گی کہ یہ کس طریقے سے کہاں سے لیتے رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ان کے کنٹرول میں ہے، کہاں سے لیتے رہے ہیں ڈرگس، کون سی لیتے رہے ہیں اور اس کا ان کے پر کتنا اثر ہوا ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ لوگوں نے جو خود کنفیس کیا اور اس کے بعد یہ جو معاملات عدالت میں، اب وہ والی عدالتیں نہیں ہیں کہ جس میں میں نے پہلے بتایا آپ سے کہ ان کی پیروی کون کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ جب یہ پیروی نہیں کرے گا تو لازمات یہ اپنی کیفے کے عدالت تک پہنچیں گے۔ ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے منشیات بکنا، منشیات فروخت ہونا، پھر اس کے لوگوں کا عادی ہو جانا،
اس کی روک تھام کرنا کن اداروں کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میں تو ادارے ہیں آپ کے فورسز ہیں، لیکن سب سے پہلا جو میرے ذہن میں معاملہ ہے، بیس شروع ہوتی ہے آپ کے اپنے گھر سے، کہ ان بچے کو ہمارے یونیورسٹیز میں جو حالات چل رہے ہیں نا، اس وقت جو کالجز میں چل رہے ہیں، اور شکر ہے کہ شیشہ کیفیز کچھ بند ہو گئے ہیں، میں کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں صرف شیشہ ملتا ہے، بلکہ وہاں ہر قسم کی منشیات آئس کو انٹروڈیوس کرانے والے شیشہ کیفیز تھے۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں یہ لوگ جا کے انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کو، یہ انجوائے نہیں ہے، یہ اپنا قتل ہے۔ جب آپ پیرنٹس دیکھ رہا ہے ایک بچے کی عادت، اس کے نیند کا ٹائمنگ، اس کے سونے کا، ٹیچر کو پتہ لگ رہا ہے، سب اس کی سٹارٹنگ ہے، اس کا اگر اس کو نہیں پکڑا گیا تو آپ اس کے علاوہ وہ چوری کر رہا ہے، دوسری چیزیں کر رہی ہیں، تو وہ پیار محبت نہیں ہے کہ آپ اس چیزوں کو اگنور کر دیں، یا وہ غصہ کرے گا تو آپ اگنور کر دیں ان کے ساتھ۔ آج وہ معاشرہ یہ ہو گیا کہ آپ اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اور اولاد آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اب آپ کی کوشش ہوتی ہے واٹس ایپ پہ لوگ رشتہ دار کسی کو عید مبارک کہنا، برتھ ڈے کہنا آسان سمجھتے ہیں، نہ کہ ایک وائس میسیج کرتا۔ تو ہم پہلے وقت تھا ہم سارے اکٹھے بیٹھتے تھے، عید تہوار سارے اکٹھے ہوتے تھے، دنوں میں ماں باپ بیٹھا کے ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ ہمارے جو مسائل تھے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم چھینے نہ جائیں، بلکہ وہ مہیا کرتے تھے کہ جو آپ کی نیسیسٹی ہے۔ یہ پڑھتا کیسے ہے؟ ایک تو آپ کی کمپنی، آپ کے دوست ہیں، ان میں سے کوئی ایسا آدمی نکل آتا ہے وہ دوسروں کو لت لگا دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برونی وہ کھلا رہا ہے، برونی کے اندر اس نے کیا ملایا ہوا ہے۔ آپ نے اس برونی کا، آپ کو بہت پسند ہے، اس کو پتہ ہے اس کی ویک ہے، پوائنٹ ہے، اس کو یہ کافی پیتا ہے، تھوڑا سا اس میں کوئی چیز ملا دے، وہ بیچارہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے قابو آنے، اور اس کے بعد وہ قابو آتا ہے تو اس کو عادت لت پڑ جاتی ہے۔ پھر پہلے وہ شروع میں ان کو فری میں چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور بعد میں ان سے بڑی بڑی رقمیں اور اپنے گھر میں ڈاکے دلواتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ماں باپ کا، بہن کا زیور اٹھا کے لا کے لوگوں کو دیتے ہیں، جن کو کوڑیوں کے پاؤں لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو عقل ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں کیا، جو چیز ہاتھ میں لگی جا کے بیچ دو، پھر لوگوں کی چیزیں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی بگاڑ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا اپنا گھر، ہمارا انسٹیٹیوٹ، ہمارے ارد گرد کے لوگ آگے نہیں بڑھتے کہ یار یہ آدمی ہے، اس کے لیے کچھ شروع میں مدد کر دیں۔ جب وہ بالکل اینڈ ہو جاتا ہے اور اس حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ آپ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن جائے، تو اس کا تو اس پر تھوکنا شروع کر دیں گے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ پلیز اس کو روکیں۔ اس کا جب اسٹارٹ میں اسکول میں بہت بچے معصوم ہیں، وہ آتے ہیں، ان کو ارد گرد کے دوست، ایک آدمی بھی اگر برا ہے تو سارا دلاب کا۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کس طریقے سے ان کو روک سکیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی کوئی بگڑا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ آج بھی جو رہ گئے، جو بچ سکتے ہیں ان کو بچائیں، اور یہ صرف یہ نہ ڈال دیں کہ ان کو سخت سزائیں دیں گے، ہسپتال میں لے جائیں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بہت سارے گداگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جانے کی کوشش کی، انہوں نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی اوپر سے، دوسری منزل سے، پہلی منزل سے۔ وہ خود اپنے ان کو مسئلہ بن گیا کہ ہمارے یہاں سینٹر میں کتنے لوگ آپ ملازم لگائیں گے، کس طرح ایک ایک آدمی پہ پیرا دلوائیں گے۔ تو آئندہ کے لیے جو ابھی بچی ہوئی قوم ہے اس کو بچائیں، اور یہ جو سپلائی بند ہوگی نا، سپلائی چین جس میں پروفٹ نظر آتا ہے، وہ جب تک وہ بند نہیں ہوتی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہاں کہاں مل رہا ہے، یہ آپ کے چنچی ڈرائیورز اکٹھے ہو کے کہاں سے وہ نشہ لے رہے ہیں، اور چلانے کے بعد ان کی سپیڈ دیکھیں جیسے وہ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں۔ تو پلیز یہ چیزوں پہ نظر رکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے پولیس انویسٹیگیشن، ملزمان کی گرفتاری اور ماہر قانون کی رائے بھی سنی کہ منشیات کا استعمال کرنے والے افراد کے خلاف قانون کیا کہتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف عدالت اور پولیس تک محدود نہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس معاشرے میں رہنے والے عام لوگ اس لعنت کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ یہ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر منشیات کا مکروہ کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کیوں نہیں کیا جاتا۔ سوسائٹی کے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ منشیات کا استعمال کرنے والے افراد کس طرح اپنوں کو اور پرایوں کو، بیگانوں کی جان لینا آسان سمجھتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری کن اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ گفتگو اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جب تک عوام اور ادارے مل کر اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کریں گے، تب تک یہ ناسور پھیلتا رہے گا
اور مزید زندگیاں نگلتا رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں سوسائٹی کے لوگوں کی زبانی۔ دیکھیں جی، سی سی ڈی کے آنے کی وجہ سے جرائم میں کمی ہوئی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن آپ کہیں گے ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، کمی ضرور ہوئی ہے۔ جو لوگ جرائم پیشہ تھے نا، ان کے اندر ایک خوف، ایک ڈر ضرور ہے کہ یار اگر ہم کچھ ایسا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوگا، لیکن سی سی ڈی اے کچھ جگہ پہ لوگوں کو ناجائز تھریٹ کرنا، ڈرانا، جب کہ وہ اس چیز میں ملوث بھی نہیں ہے، تحقیقات کوئی نہیں ہے، انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہے۔ سنی سنائی بات میں اگر سی سی ڈی اے کہیں پہ ریڈ کرتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، جب تک مکمل پروف چیزیں نہ ہوں شریف شہریوں کو سی سی ڈی اے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، سی سی ڈی اے جو کلچر لے کے آیا ہے وہ تو چلو اچھا ہے، انہوں نے جو جتنے لاہور کے ڈان سے ان سے تو ڈالے وغیرہ چھین لی، اب سی سی ڈی اے کو ڈالے دے دیے ہیں، پیرا کو ڈالے دے دیے ہیں۔ جو ہماری پولیس ہے نا، پولیس نیچے لیول پہ آج بھی وہی ہے جہاں پہ تھی۔ کوئی ایک عام شہری، ابھی آپ روڈ سے ایک شہری کو پکڑے اور تھانے میں بھیجیں کہ جاؤ بھائی تمہارا یہ مسئلہ ہے، وہ تھانے جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ تھانے جو جا رہا ہے نا، جو وکٹم ہے، متاثرہ ہے، وہ ڈرتا ہے کہ جاتے ساری پہلے مجھ سے سوالات ہوں گے، میں ان سوالوں کا جواب کہاں سے دوں گا، اس لیے جو میری چوری ہوئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں، کیونکہ تھانے کا کلچر نہیں بدلا ہے۔ تھانے میں آپ جو ان کی لینگویج ہے نا، ابیوزنگ لینگویج، وہ چینج نہیں ہوئی ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو نچلا طبقہ ہے، میں اوپر کی بات نہیں کر رہا، اوپر بڑے اچھے آفیسرز ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن نیچے والا طبقہ، وہ تعلیم کی کمی ہے، یا ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا، یا کلاسز نہیں ہوتی جو ایک کلاسز ہونی چاہیے ہمارے سی سی پی او صاحب کی طرف ہے، جو لوگوں کو ان کو گائیڈ کیا جائے کہ عوام کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنے کو، کیا طریقہ۔ یہ ڈراتے ہیں، صرف اور صرف پولیس کا کام ڈرانا ہے، ڈرا کے جو انہوں نے اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں نا، وہ آپ سے کروا لیتے ہیں۔ میرا تو رابطہ تقریباً ڈیلی پولیس سے ہوتا ہے، انویسٹیگیشن والا ہو، یہ آپریشن والے ہوں، انویسٹیگیشن کے بعد چلا جاتا ہے، اس کو سمجھ انویسٹیگیشن میں، اب میرا ڈرگ سے تعلق ہے، اب ایک اے ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر، یار اس کو تو ڈرگ کا پتہ ہی نہیں، وہ کیا انویسٹیگیشن کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو ٹرول مارے گا، ادھر کبھی مارے گا، کبھی، اس کو پتہ۔ جب تک جو بھی آفیسر انویسٹیگیشن کا اس کا اتنا علم نہ ہو، وہ انویسٹیگیشن کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انویسٹیگیشن والے بھی ڈراتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک چیک کا پرچہ ہے نا چلا گیا، وہ چیک کا پرچے کو ہونا چاہیے۔ چیک کا پرچہ آپ کروانے چلا جائیں 489F، ہوتے ہی نہیں ہے، اس سے پوچھ کے آؤ، اس سے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک، میں نام نہیں لوں گا، ایس پی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، یہ تمہارے پاس چیک ہے، سب کچھ ہے، تم یہ ساری ٹرانزیکشن لے کے آؤ میرے پاس جو تم نے کی ہیں اس چیکس کے اگینسٹ، جو تم نے مال لیا۔ یار اتنا بڑا ہے، کون ٹرانزیکشن ہے، پیسے لے لیے، ادھار دے دیے، اس نے واپس نہیں کیے، چیک دے دیا، چیک پہ پرچہ ہونا چاہیے، چیک پہ ہوتا ہی نہیں ہے پرچہ، وہ چکر لگا کے۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں پرچہ نہیں؟ اپنا تھانے کو بہتر بنانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایف آئی آر ہے ہی نہیں، چوری ہوئی ہے، چور کہتے جی پکڑ لیں گے، آپ ایف آئی آر نہ کروائیں، یہ نہ کروائیں، کیوں؟ ہم یہ ثابت کریں کہ ہمارے تھانے میں تو کرائم اس طرف ہے ہی نہیں، جب کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو دبا دیا جاتا ہے، لوگ پھر تنگ آ کے چکر لگا۔ آپ کسی ایس پی، میں کسی ایس پی کا نام چلے جائیں، وہاں پہ لوگوں کا مجمع دے کے نا آپ کی دماغ کی رگیں پھٹیں گی، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیوں کہ ایک بندہ 100 دفعہ آ چکا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلے حل ہونے چاہیے، 15 پہ کال کر دیں، بندے نے 15 پہ کال کی، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس کو مار پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی اٹھا کے تھا بندر بند کر دیا تھا والات۔ یہ کون سا قانون ہے؟ میں 15 پہ کال کرتا ہوں، مجھے کسی نے مارا ہے، آپ مجھے اس کے ساتھ بند کر دے کہ جی دونوں کو، اور 4 گھنٹے 5 گھنٹے تھانے میں رکھنے کے بعد حوالات میں میں اتنا خوف زدہ اور ڈر جاتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ چھوڑو، میں نے اس کو معاف کر دی، وہ آپ نے لکھوایا، انگوٹھے لگائے، چلو جی فارغ ہو۔ یہ کیا یہ قانون نہیں ہے۔ تھانوں کا کلچر آج تک ٹھیک نہیں ہو۔ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اوپر سے آرڈر, کیونکہ میں سرکلر روڈ پورے کو دیکھتا ہوں, یہ لہر منصوبہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. کل ہم نے پرندہ مارکیٹ کا جو ایک بہت بڑا سانحہ تھا, کل گورنمنٹ نے ان کو چیک دیے, کمپنسیشن کے سر چیک, ان کی دکانوں کا معاوضہ نہیں دیا, یہ کمپنسیشن کے چیک دیے, دکانیں بھی ان کو ملنے ہیں اور وہ لوگ بہت خوش ہیں. یہ سب کچھ اس کا کریڈٹ میڈم مریم نواز کو اور میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے. وہ اوپر سے اچھا کام کرتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, جب تک نیچے تک سسٹم نہیں نہ آئے گا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا, نیچے ٹھیک ہونے والا. اوپر بہت بہتر ہے, نیچے آ کے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نیچے کے لوگ جو ہے نا, ان کی طریقہ کار, ان کا سٹائل آف ٹاکنگ, ابیوزنگ, وہ نہیں باز آتے ہیں. ان کے لیے سرگنس ہونی چاہیے اور کچھ ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہر تھانے کے اندر جس میں عوام جانے میں آسانی ہو, اچھے لوگ ہوں, اچھے ڈیل ہوں, تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا ہمارا پنجاب. شہر لاہور میں کرائم پہلے سے بہت کم ہو گیا ہوا ہے. جرائم پیشہ بہت زیادہ عناصر تکر تھم گئے ہوئے ہیں. لیکن آپ جہاں پر دیکھیں کہ کرائم کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس جو سی ہے, ہمیں نیچے کانسٹیبل رینک کا طبقہ, سب انسپیکٹر رینک, یہ آ کے وقتاً کسی نہ کسی بات سے پریشان کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے لاک ڈاؤن کا ایشو چلتا رہا, 8 بجے 9 بجے جس طرح ٹائم فریم چلتا رہا, ہمارے پاس مارکیٹوں میں بیکری کے لائسنس بھی موجود ہیں. اس کے باوجود پولیس 8:01 پر آ کے شٹر ڈاؤن کروا دیتی ہے اور زبردستی 2 منٹ کا بریک نہیں دیا جاتا, جبکہ یہ سارا کام پیرا اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے. لیکن وہ باقی اجازت دیتے ہیں آپ 10 بجے تک بیٹھ جائیں, لیکن پولیس 8:01 پر آ کے زبردستی شٹر ڈاؤن کرواتی ہے. یہ نیچے والا طبقہ, اگر آپ ان کو 1000 روپے دیتے رہیں تو یہ جو سا آپ کا سارا نظام مینیج کرتے رہتے ہیں, ادروائز آپ کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. ہم تو کاروباری یہاں سے منسلک ہیں, ہم کاروبار یہاں پر بزنس کرتے ہیں. منشیات کی روک تھام پہلے سے تو ہمیں کم یہاں پر شرح نظر آئی ہے, لیکن منشیات ابھی بھی یہاں پر چل رہی ہے, یہاں پر بک رہی ہے. یہاں پر سارے نظام منشیات سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں, جا کے گٹکا ہو جائے یا پان ہو جائے, ہر چیز یہاں پر کھلے عام مل رہی ہے اور یہاں پر کوئی روک تھام نہیں ہے. بیسیکلی CCD کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ ڈر گئے ہیں اور وہ چھپ گئے ہیں جا کے اپنے جگہوں پر. لیکن آپ کہیں کہ نشہ ابھی تک یہاں پر بک رہا ہے, وہ نہیں کنٹرول ہوا. اس کو بھی CCD کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی کنٹرول ہو. یہاں پر ہمارے آنے والی نسل جو سی ہے وہ اس چیز سے مستیاب ہو سکے. بالکل بھی نہیں جناب, صرف اس کے ساتھ پولیس سر اور میڈم اس کے ساتھ کرتے ہیں سلوک ایسا, جو لوگ ان کو یا کوئی سفارش کے تھرو آیا ہو یا کسی نے پیسے دیے ہوں. ادروائز آپ کو ویسے ہی اوئے بیٹھ جا, اوئے ادھر بیٹھ جا, کھڑے ہو جاؤ, اس طرح کے القامات ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں. بے شک کسی بھی نیئرسٹ تھانے میں آپ اپنی آئیڈینٹی نہ شو کر کے جائیں, آپ کو علم ہو جائے گا اس بارے میں. میں ان سے بس ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ جو بھی کیس یا جو بھی چیز ہو اس پر میرٹ شفاف ہو. جب تک میرٹ نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی بندہ, آپ بے شک جتنے مرضی اچھے کام کر لیں, ایک بھی گھر دکھی ہوگا تو پورا شہر دکھی ہوگا. تو اس لیے میرٹ اتنا, آپ کا میکنزم اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کا میرٹ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو ایک بندہ بھی آپ سے مستفیض ہو گیا نا, وہ 10 بندوں کو بتاتا ہے کہ یار انہوں نے میرے ساتھ بڑی اچھا سلوک کیا ہے, حالانکہ میری نہ کوئی اپروچ تھی نہ میں نے کوئی پیسے دیے ہیں. اس طرح کا اگر ویژن ہو سب کا تو بہت اچھا ویژن ہوگا. جو عام تھانے کی پولیس ہے نا, وہ تو ویسے ہی کلچر چل رہا ہے, ویسے ہی معاملہ چل رہے ہیں, پیسے لے دے کے معاملہ چل رہے ہیں, گٹکا بھی بک رہا ہے, سارے معاملات ہو رہے ہیں, ناجائز طور پر پرچے کرتے ہیں. جو پیسے لگاتا ہے اس کا کام تو وہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جو پیسے نہیں دیتا اس کو پھر وہ رگڑے میں لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایسے ہی معاملہ چل رہے ہیں. اب کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن اس کو بھی وہ بھائی نے جیسے بولا کہ CCD کے حوالے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی کم ہو جائے گا, بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا اس کا. نشے کو تو حکومت کو چاہیے نا کنٹرول کرے, ٹھیک ہے. اس کو بھی CCD کے حوالے کرے, اس کا کوئی مستقل طور پہ معاملات ہونے چاہیے کہ بالکل بند ہو جائے.
تاکہ یہ معاملات نہ ہوں. لوگ چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں, نشہ نہ ملنے پر گھر والوں کو مارتے ہیں, لوٹتے ہیں, تو وہ یہ معاملات نہیں ہوں گے. سر پہلے تو بہت زیادہ کم ہوا ہے, سی بننے کی وجہ سے کافی پہلوں سے زیادہ معاملات بہتر ہو گئے ہیں. آگے سے جو پہلو چوریاں ڈکیتیاں عام ہوتی سی بہت کم ہو گئی ہیں. ہم کر تو رہے ہیں, سی والے لگے تو ہوئے ہیں, کن کو پکڑنا ہے پکڑ رہے ہیں, اور بہت کم ہو گیا ہے. عام جو کام ہوتے سی نہیں ہو رہا ہے, چھپا کے تو پھر چلتا ہی رہتا ہے. یہ معاملات جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. ایسے جو شرع عام ہوتا سی وہ کام تو نہیں ہوا, اس میں بہت فرق پڑا ہے. آپ نے اس لرزہ خیز واقعے کی تمام تفصیلات سنی کہ کس طرح اندرون لاہور وال سٹی کے امن پسند علاقے میں 11 برس بعد ایک قتل کی واردات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. زکی گیٹ پولیس اسٹیشن, جسے یکی گیٹ بھی کہا جاتا ہے, وہ تاریخی تھانہ ہے جہاں برسوں تک قتل کی FIR درج نہ ہوئی تھی, لیکن منشیات کے عادی افراد نے اس امن کو بھی خراب کر دیا. پولیس ریکارڈ کے مطابق قتل کرنے والے وہاں کے رہائشی ضرور تھے, مگر وہ منشیات استعمال میں مبتلا تھے. منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ نہ رشتہ دیکھتے ہیں, نہ بھائی چارہ, نہ انسانیت. ان کے لیے صرف نشہ حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے, چاہے اس کے لیے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینا پڑے. یہ لعنت نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو تباہ کرتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو زہر آلود کر دیتی ہے. ایسے افراد جب قتل و غارت پر اتر آتے ہیں تو یہ معاشرے کے امن کو چیلنج کرتے ہیں, لیکن قانون کا تقاضا ہے کہ چاہے قاتل کوئی بھی ہو اسے قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے. یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف پولیس یا عدالتوں کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اگر ہم خاموش رہیں گے تو یہ ناسور مزید پھیلتا جائے گا اور مزید زندگیاں نکلتا جائے گا. ہمیں اجتماعی طور پر یہ عزم کرنا ہوگا کہ منشیات کے کاروبار کو ختم کریں, اپنے نوجوانوں کو اس لعنت سے بچائیں اور قاتلوں کو قانون کے مطابق سزا دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ تھا آج کا جرم انجام, جس میں ہم نے ایک دہائی بعد اندرون لاہور میں ہونے والے قتل کی کہانی آپ کے سامنے رکھی. انصاف کے تقاضے پورے کرنا اور مظلوم کو تحفظ دینا ہمارا اجتماعی فرض ہے. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.